मोहतरम दोस्तों, इस ज़िंदगी की कीमत को पहचानना समझना बहुत ज़रूरी है। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया कि ए अबू ज़र, अपने आप को हल्का रख, अपने आप को हल्का रख, आगे की घाटियाँ दुश्वार है, आगे की घाटियाँ बहुत बोझ न लेनी चाहिए। इसलिए अबू ज़र गफ़ारी के बारे में आता है कि वो अपने पास माल जमा करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, चीज़ें जमा करना बिल्कुल पसंद नहीं। तो उन्होंने फरमाया अबू ज़र, अपने आप को हल्का रख, आगे की घाटियाँ दुश्वार है, और अबू ज़र अपने लिए तोशा इकट्ठा कर ले, सफ़र तेरा लंबा है, सफ़र तेरा लंबा है। और अबू ज़र, अमल को खालिस रख, अमल को खालिस रख, ये परखने वाला बहुत बारीक है, परखने वाला बहुत बारीक है, बहुत बारीक। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहतें ये सिर्फ उनके लिए तो नहीं है, तो आपकी पूरी उम्मत के लिए, क़यामत तक की आने वाली इंसानियत के लिए। ये सफ़र हर एक का लंबा है, तोशे की हर एक को ज़रूरत पड़नी, तोशे की हर एक को ज़रूरत पड़नी। तोशा सफ़र के सामान को कहते हैं, सफ़र के सामान को कहते हैं। आदमी के जहाँ सफ़र होता है उसके मुताबिक आदमी ज़रूरतें और तैयारियाँ करता है। भाई मुझे उस सफ़र में उस मुल्क के एतबार से, उस इलाके के एतबार से, उस मौसम के एतबार से किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक ईमान वाले का ये यकीन होता है कि मेरी आखिरत की ज़िंदगी में मुझे ईमान और अमल की ज़रूरत पड़ेगी। खबर का पहला सवाल ईमान का सवाल, अमल का सवाल नहीं। मौलाना फरमाते कि खबर का पहला सवाल ईमान का सवाल, मन रब्बुक, ये ईमान का सवाल। अमल का सवाल उसके बाद में। पहली बुनियादी चीज़ जो पूछी जाएगी मरते ही, वो तो ईमान का बोल, और ईमान पर खात्मा ही मतलूब है। यानी खात्मे के वक्त भी ईमान मतलूब, और मरने के बाद भी ईमान का सवाल है। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया जिसका मफ़हूम ये है, जिसका अव्वल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, हज़ार बरस जिंदा रहे, उसे किसी बात का मुतालबा नहीं। अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गमज़दा बैठे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू ज़र क्यों गमज़दा है? अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, रात मेरे चचाज़ाद भाई का इंतकाल हुआ, उसका अफसोस और उसकी वजह से तबीयत पर असर है। फरमाया तुमने उसको मरते वक्त कलमे की तलकीन की थी? अर्ज़ किया रसूल अल्लाह की थी। और उसने कलमा पढ़ लिया था? कहा रसूल अल्लाह पढ़ लिया था। फरमाया बस जन्नत उस पर वाजिब हो गई, जन्नत उस पर क्या होगी? वाजिब होगी। तो मौत के वक्त, खात्मे के वक्त ईमान मतलूब, जिंदगी गुजारते हुए की सारी जिंदगी ईमान मतलूब, और मौत के साथ पहला सवाल कब्र के अंदर, वो भी फरमाया मन रब्बुक, तेरा रब कौन था, तेरा पालने वाला कौन था, तेरी ज़रूरतें पूरी करने वाला कौन था, मसलों का हल तुझे कहाँ से नज़र आता था, कहाँ से नज़र आता था? अल्लाह की ज़ात से नज़र आता था या इसके अलावा कहीं और नज़र आता था? इसकी हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि हर ज़रूरत के वक्त जिस पर तेरी पहली निगाह चली जाए, हर ज़रूरत के वक्त जिस पर तेरी पहली निगाह चली जाए वही तेरा रब है। हाँ, बड़ी फिक्र की बात है मेरे दोस्तों, बड़ी मेहनत की चीज़ है, और ये हमारा मतलूब है, ये हमारा मतलूब है, ये हमारी मेहनत का खुलासा है, ये सारी ज़िंदगी का निचोड़ है, सारी ज़िंदगी का निचोड़। ये एक दिन की बात नहीं है, तो मुस्तकिल मेहनत की चीज़ है। हाँ, तो मुस्तकिल मेहनत की चीज़, चिल्ले का मसला नहीं है, 4 महीने की चीज़ नहीं, तो उस पर पढ़ने के लिए है। हाँ, उस पर पढ़ने के लिए। मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग के हमारे कुछ अर्से पहले इंतकाल हुआ, ड्राइवर इज्तिमा की दुआ करें, 4-5 साल पहले की बात। दुआ से पहले एक बात इरशाद फरमाई, वो फरमाए देखो चिल्ला 4 महीना तो आदत डालने के लिए है, चिल्ला 4 महीना तो आदत डालने के लिए है, काम तो सारी ज़िंदगी का है। काम कहाँ का है? सारी ज़िंदगी का है। काम कब तक करना है? सारी ज़िंदगी का। तो सारी ज़िंदगी ईमान को बढ़ाना है, सारी ज़िंदगी ईमान को सीखते रहना है। ये समझना कि ईमान की किसी सनद पर हम पहुँच गए और अब हमें इसकी हाजत नहीं है, ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी गलती है, और ये बहुत बड़ा धोखा है जो शैतान आदमी के साथ चलते चलते उसके अंदर दाखिल कर देता है। बहुत कुछ कर लिया, बहुत हासिल कर लिया, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह आखिर ज़माने में भी जिक्र कर रहे थे, तो किसी ने कहा हज़रत अपने जिक्र को पूरा करते हैं, अपने जिक्र को पूरा करते हैं, पर मैं इसी जिक्र की वजह से तो यहाँ तक पहुँचे हैं, भला इस जिक्र को कैसे छोड़ दें, भला जिक्र को कैसे छोड़ दें? तो जब आदमी तबलीग में लगता है तो शुरू में दावत देने का शौक होता है, जज्बा बनता है,
پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں آہستہ آہستہ سستی اور غفلت شیطان ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے مستثنا ہو یا مستغنی ہو کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں روزانہ ایمان کے بول بولوں، روزانہ ایمان کی دعوت۔ یہ تو جو ایمان کو بولے گا اور جو ایمان کی دعوت دے گا اس جذبے کے ساتھ کہ یہ میرے دل میں اترے اور میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا محتاج ہوں، یہ میرا سبق ہے، یہ میرا وظیفہ ہے، یہ میری حاجت ہے، میری حاجت ہے کہ میں روزانہ ایمان کے بول بولوں، یقین کے بول بولوں، اللہ سے ہونے کو کہوں، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو کہوں۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب بنا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ سب بنا ہوا۔ بنانے والا کون ہے؟ خالق اللہ کی ذات ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اس میں بڑے بڑے فرشتے بھی آ گئے، زمین اور آسمان کی ساری مخلوق آ گئی، جو کچھ ہم سنے دیکھیں وہ بھی آ گئی، جس کو ہم نے نہ دیکھا نہ سنا۔ پتہ نہیں ہم نے جو کچھ دیکھا سنا وہ تو بہت تھوڑا ہے، اور جو دیکھا سنا نہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ، ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ فضائل اعمال میں لکھا ہے نا کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حیت میں آ جائے تو سر ساتھ کے آسمان پہ لگے، پیر ساتھ کی زمین پر لگے۔ اب ہم کیا تصور کریں اس بات کا کہ سر ساتھ کے آسمان پہ لگے، پیر ساتھ کی زمین پر؟ ہم ایک آسمان یہاں سے صرف دیکھ سکتے ہیں، کتنا اونچا ہے اس سے کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ ایک زمین ساری دنیا کی زمین پر اب کر نہیں سکتے، اس کے نیچے 6 زمینیں، اس کے اوپر 6 آسمان۔ تو وہ جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ جس کا سر ساتویں آسمان پہ لگے، پیر ساتویں زمین پر، اتنی بڑا اتنی طاقت والا فرشتہ ہو، لیکن فرق وہ بھی مخلوق، سارے فرشتے مخلوق، زمین آسمان کی ہر چیز بنی ہوئی ہے۔ جو کچھ ہم نے دیکھا سنا وہ بھی، اور جو دیکھا سنا نہیں وہ بھی، سب بنا ہوا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ۔ ایک اکیلے اللہ بنانے والے، ایک اکیلے اللہ بنانے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اور صرف خالق نہیں ہے کہ چیزیں بنائی اور چھوڑ دی، ایسا نہیں، چیزیں بنائی اور چھوڑ دی، یہ ایک وقت تک بنائی اور چھوڑ دی، ایسا بھی نہیں، بلکہ جیسے اللہ پاک شروع سے چیزیں بنا رہے، شروع سے اپنی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں، ایسے آج بھی اللہ ہی پیدا کر رہے ہیں۔ آج بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ان چیزوں کا بنانے والا، اور صرف بنا کر چھوڑا نہیں ہے، بلکہ فرمایا بنانے کے بعد اپنی مخلوق پر اللہ کا پورا قبضہ ہے، سورج پر اللہ کا پورا قبضہ ہے، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 15 لاکھ گنا بڑا ہے، لاکھوں گنا بڑا ہے بہرحال۔ پھر اپنی مرضی سے نہ نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، نہ روشنی دے سکتے۔ اس کی روشنی کی پابندی بھی اللہ کے حکم سے، اللہ چاہیں گے اس سے روشنی نکلے گی، اللہ نہ چاہے نہ نکلے۔ اتنے بڑے بڑے سمندر اللہ کے ارادے اور قوت اور طاقت کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اس سے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ کتنی طاقتور نظر آئے، مخلوق کا طاقتور نظر آنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا اللہ کی قدرت اور طاقت کے مقابلے۔ اللہ کی قدرت کے سامنے مخلوق کی کیا حیثیت؟ اس لیے اس بات کو دل میں اتارنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا جس یقین کو دل سے نکالنا ہے اس کی نفی کرنی ہوگی، جس یقین کو دل سے نکالنا ہے اس کی نفی کرنی ہوگی، اور جس یقین کو دل میں لانا ہے اس کا اقرار کرنا ہوگا، اسبات کرنا ہوگا۔ جس یقین کو دل میں لانا ہے اس کا اسبات کرنا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کلمے میں پہلے نفی کرائی، پہلے انکار کرایا، پہلے یہ کہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا، لا الہ الا، لا نہیں، انکار، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اکیلے اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں پھر اس بات کی ضرب لگاؤ، چوٹ لگاؤ کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر کس سے ہوتا ہے؟ ایک اکیلے اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، ایک اکیلے، اس کے ارادے اور حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کا ارادہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، اور اس کا ارادہ ہو جائے، اس سے دعاؤں تو نے مانگی نہ کہنا، جس چیز کو تو آسان کرے وہ آسان ہے، اور جس چیز کو تو مشکل کر دے اس کو کون آسان کر سکتا ہے؟ تو کوئی بھی آسان نہیں کر سکتا میرے طرف سے، تو کوئی بھی آسان نہیں کر سکتا۔ مگر بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ ایمان والے کی نگاہ ہر حال میں اللہ کی طرف جانی چاہیے، نگاہ ہر حال میں اللہ کی طرف جانی چاہیے۔ جو حال بھی آئے، جو مسئلہ بھی آئے، جو پریشانی ہے، جو کچھ آئے، اس وقت میں نگاہ اللہ کی طرف جائے، اللہ کے غیر کی طرف نہ جائے۔ اس کے لیے اللہ کی ذات یعنی کا مضبوط یقین دل میں ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بولوں کو اتنا کہا جائے، اتنا سنا جائے کہ دل اس کا اثر لے لے، دلوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی اتر جائے۔
یہی اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، رب کا فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے رب کا بڑا ہونا بیان کیجیے. آپ کا رب کتنا بڑا ہے، کتنی قدرت والا ہے، کتنی طاقت والا ہے. اللہ کا بڑا ہونا اور مخلوق کا چھوٹا ہونا، یہ مخلوق بنی ہوئی چیز ہے اور اللہ پاک بنانے والے ہیں. فرمایا یہی اس کے لیے کافی ہے، مخلوق کے چھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کو عدم سے وجود میں لے کر آئے، تو کوئی وجود ہی نہیں تھا اور اللہ ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ رہے. کچھ نہ تھا تو فرمایا وہ ذات موجود تھی، اور کچھ نہ ہوگا تو اللہ کی ذات موجود تھی. اس لیے فرمایا کہ ابتدا سے پاک ہے، ابتدا سے پاک ہے اور انتہا سے بھی پاک ہے. ساری مخلوق کو ختم کرے گا، اکیلا باقی رہ جائے. ساری مخلوق، ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ساری مخلوق کو ختم کرے گا، 4 بڑے فرشتے باقی ہوں، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل. تو اللہ پاک اسرائیل سے کہیں گے اب کتنے رہ گئے؟ کہ اللہ آپ رہ گئے اور ہم 4 رہ گئے. تو فرمایا ان 3 کی کو بھی ختم کر دو. تینوں فرشتے بھی گئے، اب کون رہ گئے؟ اللہ آپ رہ گئے اور میں رہ گیا، اور دوسرا تو تیسرا تو کوئی بچا ہی کوئی. تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اسرائیل سے کہ اب اپنی روح بھی قبض کر دیں، تو وہ اپنی جان بھی نکال دیں. اللہ کے حکم کے خلاف فرشتے نہیں کرتے، کر نہیں سکتے. تو فرمایا اپنی جان بھی نکال دے گا، اب کون باقی بچے گا؟ فرمایا کہ اللہ پاک آواز دیں گے آج ملکوں کا مالک کون ہے؟ کہاں ہے متکبر جو تکبر کرتے تھے بادشاہت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے چیزوں؟ کوئی ہو تو جواب دے، کوئی ہو تو جواب دے. تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ واحد ہے، یکتا ہے، غالب. اس کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہو. اس وقت بھی اللہ غالب ہوگا، آج بھی اللہ غالب. اس وقت بھی اللہ اکیلا ہوگا، آج بھی اللہ اکیلا ہے. جیسے اللہ اس وقت اکیلا تھا، اس وقت یکتا تھا، اس وقت غالب تھا جب ساری مخلوق کو اللہ نے بنایا نہیں. پہلے بھی اللہ غالب تھا، اللہ ہی کا قبضہ تھا، آج بھی اسی کا قبضہ ہے، ہمیشہ اسی کا قبضہ ہے. اس نے اپنے تعارف پہچان کے لیے سارا کائنات کا نظام بنایا کہ اس کی ذات کی پہچان ہو، اس کے بندے اس کو پہچانے کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، ان کا پالنے والا کون ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے، ان کے مسئلوں کو حل کرنے والا کون ہے. اس لیے ان کی نگاہ اللہ کی طرف جائے، ہر ایک مخلوق کی نگاہ، بندے کی نگاہ اللہ کی طرف جائے. یہ مطلوب اور مقصود ہے. اس کے لیے دلوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بٹھانا. اس کے لیے اللہ نے ہمیں دعوت کا عمل دیا، دعوت کا عمل دیا. دعوت کے راستے سے اپنے دلوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بٹھاؤ، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بٹھاؤ. ایک صحابی سے انہوں نے فرمایا تو اپنے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بٹھا لے، اللہ تیری مغفرت کر دے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے. ایک بندو نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو آپ نے اس کے الفاظ سنے جو نماز میں پڑھ رہا، نفل پڑھ رہا، اور آپ تشریف لے جگہ پہ تشریف رکھے آپ نے، اور ایک ساتھی سے کہا کہ جب یہ نماز پڑھ لے تو اس کو میرے پاس لے کر آئے. جب وہ سلام پھیر لیا تو ان کے پاس ان کو لے کر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ سونا آیا ہوا ہے، آپ نے اس کو ہدیے میں دے دیا، سونا ہدیے میں. اور پھر فرمایا تو جانتا ہے میں تجھے سونا ہدیے میں کیوں دیا؟ تو اس نے کہا رسول اللہ ہماری آپ کی قبائلی رشتہ داری ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے تجھے جو یہ سونا ہدیے میں دیا ہے نا، یہ اس لیے دیا ہے کہ میں تجھ سے خوش بہت ہوا کہ تو نماز کے اندر جو اللہ کی بڑائی بیان کر رہا تھا اس نے مجھے خوش کر دیا، اس نے مجھے خوش کر دیا. اور وہ نماز میں پتہ ہے کیا پڑھ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، اے وہ ذات جس کو نگاہیں پا نہیں سکتی، اے وہ ذات جس کو نگاہیں پا نہیں سکتی، گمان اس تک پہنچ نہیں سکتے، تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان کر نہیں سکتے، اور زمین آسمان اس سے چھپ نہیں سکتے. اور وہ جو پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے، پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے، اور وہ جو درختوں کی پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، درختوں کی پتوں کی تعداد کو جانتا ہے. ایسی اللہ کی عظمت اور بڑائی اس نے بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو. تو اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے سے ہمیں خوشی پیدا ہو، اس لیے کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کریں گے تو ہمارے دل اس کا اثر لیں گے، دل اس کا اثر لیں گے، اور چیزوں کا چھوٹا ہونا ہمارے دل میں آئے گا، بے حیثیت اور بے قیمت ہونا آئے گا. یہ کوئی قیمتی چیزیں تھوڑا ہی ہے، کسی کو کم ملی کسی کو زیادہ ملی، کیا حیثیت؟ ان چیزوں سے زندگی بننے کا کیا تعلق ہے؟
ہمارے بزرگ کے بھائی یامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو ایک آدمی تمنا کرتا ہے یہ بھی دے دیں یہ بھی دے دیں یہ بھی دے دیں، اللہ اس کو ساری چیزیں دے دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے، اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا اب ذرا زندگی بنا کر بتاؤ، تم سمجھتے ہو نا چیزیں آئیں گی زندگی بن جائے گی، زندگی بناؤ، وہ زندگی بنانے کی کوشش کرتا ہے، بنتی کوئی نہیں، کسی چیزوں سے زندگی کے بننے کا تعلق ہی نہیں، زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق حکموں والی زندگی پر، جو حکم والی زندگی اختیار کرے گا، احکامات والی زندگی اختیار کرے گا، فرما برداری اور اطاعت والی زندگی اختیار، اللہ اس کی زندگی بنائے گی، ملک پر چیزوں سے زندگی تھوڑا ہی بنے گی، ملک پر چیزوں سے زندگی نہیں بنتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھر والوں سے لڑکی اختیار کی، حضرت عمر میں قصہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور وہ جا کر اجازت لی، ایک بار میں اجازت نہیں ملی، دو بار میں نہیں ملی، تیسری بار میں اجازت ملی، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حجرے میں تو دیکھا کہ آپ کے مبارک بدن کے اوپر بوریے کے نشان اور تھوڑا سے جو پڑے ہوئے اور ایک چمڑے کا کوئی مشکیزت سا پڑا ہوا ہے، چمڑے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، یہ ساری کل کائنات دو جہان کے سردار، تو عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر رونے لگے، کیونکہ اصل یہ قیصر و کسریٰ تو اتنے سہولتوں میں اور ملک مال چیزوں میں رہے، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہو کر اتنی کشم و کرسی کی زندگی، تو اس پر حضور علیہ السلام کی طبیعت پر گرانی ہوئی، اور آپ نے فرمایا عمر کہ اب تک تم اس بات میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، اب تک تم اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہو کہ ان کے لیے یہ چیزیں دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں رکھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اصل آپ میرے لیے استغفار کر دیجیے، میرے لیے اللہ سے معافی مانگو، کہ اس سے باقی بھولو۔ تو چیزوں سے زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق نہیں ہے میرے دوست، ایمان اور اعمال سے زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق، ایمان اور اعمال پر زندگی بنی، مرنے کے بعد پہلا سوال ایمان کا ہو، پھر اس کا دین پوچھا جائے گا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو ان سوالوں کے جواب دے گا آگے کی منزلیں سہل ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی وہ منزل پار ہو گئی ساری منزلیں پار ہو جائیں گی، اور جو اس منزل میں پھسل گیا خدا نہ خاصہ آگے اور پریشانی بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کا تصور بھی دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے وہ محنت دی ہے جس میں لگ کر دن رات ہم محنت میں لگ کر اپنے ایمان اور اعمال کو بنا سکتے ہیں، اپنی دنیا بھی سنوار لیں گے، اس کے راستے دنیا بھی سنورے گی۔ جیسے کوئی شخص درخت لگاتا ہے، اور ڈرائنگ سے مثال دیتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص درخت لگاتا ہے پھل حاصل کرنے کے لیے، درخت لگاتا ہے پھل حاصل کرنے کے لیے، اور سایہ اضافی چیز، سایہ اضافی چیز، مہنگا باغ خرید لیا، کئی ہزار درخت ہیں اس میں، کیوں خریدا؟ سایہ کے لیے نہیں، پھلوں کے لیے خریدا، پھلوں کے لیے خریدا، پھل ملے، کہ سایہ تو اضافی چیز ہے۔ تو فرمائے کہ جو آخرت کی بنیاد پہ زندگی گزارے گا تو اس کی آخرت بنائیں گے اور اس کے ذیل میں دنیا اس کی بھلی کر دیں گے۔ اور یہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ جو بھی ایمان والا مرد ہو یا عورت ہو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ چلے، ہم ضرور ضرور اس کو حیاتاً طیبہ دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے، اس کی زندگی بھلی کر دیں گے، برکتیں والی زندگی بنا دیں گے، جان میں، مال میں، چیزوں میں، وقت میں اللہ برکت دے دیں گے۔ اور اگر ایمان اعمال سے دور ہوا تو زندگی کو اللہ الجھا دیں گے، پریشانیاں اس میں ڈال دیں گے، اور اللہ کو چیزوں میں تو وقت نہیں لگتا میرے دوست۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز پر پہلے توجہ دینے کی ضرورت وہ ہے ایمان کی محنت، اور اس کے لیے روزانہ ایمان کی دعوت دینا، جو ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت اور حاجت، ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت اور حاجت، کہ اللہ کی ذات علی کا یقین ہمارے دلوں میں پختہ ہو، اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین جو سب اترا ہوا ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کو کھرچ کھرچ کر دل کی جڑوں سے نکالنا ہو، کھرچ کھرچ کر دل کی جڑوں سے نکالنا، تاکہ یہ گندا اور غلیظ یقین نکلے اور پاکیزہ یقین دل میں داخل ہو۔ فرمائیے ایسا فساد ہے اور یہ ایسا غلیظ مادہ ہے کہ اگر ایک انسان، ضرور فرماتا کہ ایک انسان کے دل میں جو اللہ کے غیر کا یقین ہے اس کو نکال کر اس دنیا میں رکھ دیا جائے، اس کی بدبو سے ساری دنیا ہلاک ہو جائے۔ ایک انسان کے دل یہ اتنا غلیظ مادہ ہے۔ ان دنیا میں کون سا کام ایسا ہے جو اللہ کے کرنے کے بغیر ہو جاتا ہو، اللہ کے ارادے کے بغیر ہو جائے؟ کوئی کام دنیا میں کوئی بارش برسا سکتا ہے، کوئی زمین سے ایک دانہ اگا سکتا ہے، کوئی درخت میں ایک پھل لگا کے دکھاوے، کوئی لگے ہوئے پھل کا رنگ بدل دے، کوئی لگے ہوئے پھل کا ذائقہ بدل دے، کوئی کر ہی نہیں سکتا کچھ جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہاں اللہ چاہے سب کچھ ہو جائے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ وہ تو ہم تک آپ پہنچے جب آپ کار کے اندر، وہ تو ہم تک آپ پہنچے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اگر وہ اپنے پیروں پہ دیکھ لیتے، وہ مشرکین مکہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیتے تو انہیں غار میں میں اور حضور نظر آ جاتے. تو کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو ہم تک آپ پہنچے. فرمایا ابو بکر کیا گمان ہے تمہارا ان دو کے متعلق، ابو بکر کیا گمان ہے تمہارا ان دو کے متعلق جن کا تیسرا اللہ ہو. میرا تمہارا تیسرا کون ہے؟ ہم تو یقین ایسا فرماتے تھے دیکھو تم دعوت دو اور دائی کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. ایسا کہ دائی کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، ہاں اس سے یقین رکھنا چاہیے، اس سے یقین رکھنا چاہیے. مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ہم نے عائشہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ کے ذمہ دار ساتھی کو کہا، مقدر کی بات ہے وہ موجود، عائشہ نے اس سے فرمایا کہ دیکھ تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ اور صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے اس کی دعا مانگ کہ اے اللہ مسجد نبوی میں حضور کی مسجد میں تو حضور والے اعمال چالو کر دے، حضور کی محنت کے اعمال چالو. اور پھر فرمایا کہ دیکھ دائی کی جو طلب ہوتی ہے نا، دائی کی جو طلب ہوتی ہے اس پر اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہوتا ہے. ہاں دائی کی طلب پر ہوتا ہے، مردوں کی طلب پہ نہیں ہوتا. جو دعوت دینے والا ہے، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے، اس کی طلب اللہ دیکھ رہے. حضور کی طلب اللہ دیکھ رہے. حضور کی طلب کیا ہے، صحابہ کی طلب کیا ہے، اللہ نے کیسے کیسے دل پلٹا دیا میرے دوست، کیسے کیسے دل اللہ نے پلٹا دیا. دائی کی طلب پر اللہ کیسے فیصلہ ہوتا ہے. ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کی قوت ساتھ ہے، یہ یقین رکھنا چاہیے. تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر کیا گمان ہے تمہارا ان دو کے متعلق جن کا تیسرا اللہ، میرا تمہارا تیسرا اللہ ہے. اس یقین کے ساتھ تذبذب کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، غیر یقینی کی کیفیت کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اس یقین کے ساتھ دعوت دینی چاہیے کہ یہ دعوت دینا میرے دل میں اللہ کی ذات خیالی کے یقین کو داخل کر رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ ایمان کا بول زبان پہ نہ رہے، ایمان کا بول دل کی زینت بن جائے. وہ الگ بات ہے کہ دعوت دینے سے زبان کے راستے سے دل تک بات پہنچے گی، مطلوب دل کے اندر بات کا اتارنا ہے. اس لیے فرمایا چاروں راستے استعمال کرنے، دعوت بھی دینی ہے، دعوت سننی بھی ہے، اور کسی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھنا بھی ہے. اس لیے فرمایا کہ دیکھے ہوئے کی نفی کرنا. ایسا فرماتے تھے آنکھوں دیکھے کی نفی کرو، آنکھوں پہ جھٹلاؤ. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسجد میں بیٹھے اپنی جگہ پر، اور ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا آپ کے گھر کو آگ لگ گئی. ان کو میرے گھر کو نہیں لگی. اور وہ دیکھ کر آ رہا ہے، یہ اپنی جگہ بیٹھے ہیں، اس لیے عجیب بات ہے، وہ دیکھ کر آ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے آپ کے گھر کو آگ، تو میرے گھر کو نہیں لگی. دوسرا آیا، اس نے کہا مدرزہ آپ کے گھر کو آگ، کا میرے گھر کو نہیں لگی. تیسرا آیا، اس نے کہا مدرزہ آپ کے گھر کو آگ لگی، تو میرے گھر کو نہیں لگی. یہ قوت کے ساتھ ہی بات کہ دیکھنے والے کہہ رہے ہیں آگ لگ گئی، اور جو بیٹھا ہوا اپنی جگہ وہ کہہ رہے میرے گھر کو آگ نہیں لگی. چوتھا شخص آیا اور اس نے آگے کہا ابو دردہ آگ لگتے لگتے آپ کے گھر کے قریب پہنچی اور آن کے آن میں بجھ گئی، آن کے آن میں بجھ گئی. تو فرمایا تمہاری بات پر بھروسہ کرتا یا اللہ کے رسول کی بات پر بھروسہ کرتا؟ اب دیکھو اس پہ ایمان کہتے ہیں، تمہاری بات پہ اعتبار کرو یا حضور کی بات پہ اعتبار کرو. کیا یقین کے لوگ، کیا اللہ کی ذات عالی سے تعلق، اللہ کے رسول کی ارشادات پر اعتماد تھا. اور پھر فرمائے دیکھو مجھے حضور نے دعا سکھائی، مجھے حضور نے دعا سکھائی، اور یہ کہا تھا کہ جو شخص یہ دعا صبح پڑھ لے شام تک محفوظ، شام کو پڑھ لے صبح تک محفوظ. بھائی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھ سے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی دعا کس وقت پڑھتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو فجر کی نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں. تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تو صبح صادق ہوتے ہی 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں. ہاں صبح صادق ہوتے ہی 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں. دوسری دعاؤں سے ہمارے کام بنیں گے جو حضور کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے، قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے جو حضور نے بتائی ہے. حضور کی بتائی ہوئی دعائیں، حضور کے بتائے ہوئے عمل ہے. تو حضور کے اعمال میں دونوں جہان کی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ جو حضور والی زندگی اختیار کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو آپ کی مبارک زندگی کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا وہ یہاں بھی ناکام ہوگا، وہاں بھی ناکام ہوگا. یعنی وہ زندگی جو اللہ نے پسند فرمائی، وہ زندگی جو اللہ نے اپنے محبوب کو دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گزار کر دکھائی، اس زندگی سے ہٹ کر کوئی چلے وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ شکر راستہ ہی نہیں ملے گا، وہ تو اندھیرے میں بھٹک رہا ہے.
اندھیرے بھٹک رہا ہے. اندھیرے میں بھٹکنے والے کا کیا حال ہوگا؟ نہ جس کو منزل کا پتہ نہ راستے کا پتہ, نہ منزل کا تعین نہ راستے کا تعین, تو بھٹکے گا نہیں تو کہاں جائے گا؟ پریشان بے قرار کھڑا ہوا, کوئی پوچھے کہاں کھڑے ہو کہ کچھ پتا ہے, کہاں جانا ہے کہ کچھ پتا ہے. اس بیچارے کا کیا حال ہو؟ نہ یہ پتا ہے کہ کہاں جانا ہے, نہ یہ پتا ہے کہ کہاں کھڑا ہوں. ہاں یقین ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے, دونوں جہان میں کامیابی دلائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ. کتنی بڑی خوشخبری ہے, کتنی بڑی خوشخبری. اور جو ساری دنیا میں سنت زندگی زندہ کرنے کی نیت کرے اور اس کے لیے جان مال خرچ کرے اور اس کے لیے اپنی ساری جان مال کی قربانی کر دے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کتنا مقرب ہو جائے گا, اللہ کیا کتنا مقرب ہو جائے گا. جو یہ چاہے کہ حضور والی زندگی ساری انسانیت میں زندہ ہو جائے, ساری انسانیت میں زندہ, وہ کتنا اسے چلا جائے گا. سوچنے کی بات ہے دوست. تو حضور فرما رہے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہو. اور اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا, پیارے نبی جی آپ کہہ دیجیے, آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے, اللہ ان سے محبت کرے, فاتبعونی, آپ کا اتباع کریں, بس آپ کا اتباع کریں. کیا ہوگا؟ اللہ ان سے محبت کرنے لگیں گے اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. دو بڑی خوشخبریاں دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو, قرآن کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو تو کیا ملے گا؟ مغفرت بھی ملے گی, اللہ کی محبت بھی ملے گی. یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے میرے دوست. اللہ کی محبت مل گئی اور کیا چاہیے آدمی, اور مغفرت, سارا مسئلے کا حل ہی مغفرت کے اندر ہے. سارے مسئلے کا حل تو مغفرت میں, اگر اللہ نے مغفرت کر دی تو مسئلہ کیا رہا, سارا کام ہی بن جائے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں میرے محترم دوستوں دونوں جہان بنے گی. اور ایک جگہ کیا فرمایا اللہ پاک نے کہ جو کچھ اللہ کے نبی تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ, جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. اور جو کچھ عطا کرے, جو کچھ دے, جو کرنے کو کہے وہ سب کر لو, وہ اختیار کر لو, جدھر سے روکے ادھر رک جاؤ. اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا اتباع نصیب فرما, اس کا شوق ہمیں نصیب کرے, اس کا جذبہ ہمیں نصیب کرے. ایک ایک سنت کے بارے میں ہمیں اہتمام ہونا چاہیے, ایک ایک سنت کا اہتمام ہونا چاہیے. بعض بڑی بڑی سنتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا عمومی اہتمام ہوتا ہے, لیکن چھوٹی سنت تو کوئی نہیں ہے, ساری بڑی. لیکن بعض ایسے معمول ہیں حضور کے جو مستقل ہوتے تھے, بعض ایسے ہیں جو ہر وقت نہیں ہوتے, یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت تھوڑا وقت اس میں لگتا ہے. ایک ایک چیز کا خیال, ایک صحابی گزر رہے اور سر جھکا کے چل رہے, سواری پر چلتے. کسی نے پوچھا سر کیوں جھکایا؟ پر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا, اس وقت ایک درخت کی ٹہنی تھی, شاخ تھی جو جھکی ہوئی, اور حضور اس شاخ سے بچنے کے لیے جھک کر گزرے تھے. آج وہاں شاخ تو نہیں ہے, آج وہ درخت کی شاخ تو نہیں ہے, میں صرف حضور کی اتباع میں وہاں جھک کر گزرا ہوں. ایک صحابی سفر میں جا رہے, راستے میں اترے اور اتر کر استنجا کیا, اور فرمایا حاجت نہیں تھی, لیکن اس مقام پر حضور کے ساتھ سفر سے گزرا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے ٹھہرے تھے, استنجا کیا تھا, اس لیے میں نے اتباع میں استنجا کیا. ایک صحابی کہیں سفر میں جا رہے تھے اور راستے میں خبر ملی کہ امہات المومنین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا, سواری سے اترے, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا بس ہمیں تو یہی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک ایک چیز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کرنا, اس یقین کے ساتھ کہ زندگی بنے گی حضور کے طریقے پر اور زندگی بگڑے گی حضور کے طریقے کے خلاف چلنے پر. اللہ پاک ہمیں ایمان کی وہ سطح نصیب فرما, وہ حقیقت نصیب فرما کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اختیار کریں. اور میرے محترم دوستو, ایمان کے بعد کا سب سے بڑا حکم وہ نماز ہے, سب سے بڑا حکم حدیث میں آیا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم نماز ہے, سب سے بڑا حکم نماز. جس نے نماز کا اہتمام کیا, جس نے 5 وقت نماز کا اہتمام کیا, اللہ پاک نے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کرنے کا پروانہ دیا. جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو اپنی ذمہ داری پہ داخل کریں گے, اور جو نمازوں کا اہتمام نہ کرے اللہ کی اس پر کوئی ذمہ داری نہیں, چاہے اس کی مغفرت کرے چاہے عذاب. کتنے فکر کی باتیں ہیں. اور کیا فرمایا کہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی. اس کے رسول اللہ فلاں شخص رات بھر نماز پڑھتا ہے, صبح کو چوری کرتا ہے, پر میں ان قریب اس کی نماز اسے چوری چھڑوا دی, ان قریب چوری چھڑوا دی. یہ نماز کی تاثیر, نماز کی تاثیر.
کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اور نماز حاجتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد اللہ سے کوئی دعا مانگے، اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس بات ہے ضرور قبول فرماتے ہیں، خواہ فوراً قبول کرے یا کسی مصلحت کے تحت کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور فرماتے ہیں، قبول ضرور فرماتے۔ تو راستہ کیا بتایا؟ راستہ یہ بتایا کہ جب بھی کوئی حاجت پیش آ جائے کیا کرو؟ نماز پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو، نماز پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو۔ یہی ہمارا راستہ، اسی راستے سے ہمارے مصلحات، اسی کا یقین ہونا چاہیے، اسی کا یقین ہونا چاہیے۔ حضور کا عمل کیا تھا اس وقت؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حالات کے آنے پر حالات کا بننا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، حالات کے آنے پر حالات کا بننا یہ مسئلے کا حل، حالات کے آنے پر حضور کا عمل ہونا یہ مسئلے کا حل۔ فرماتے تھے بیماری آ گئی، بیماری آ گئی تو صحت کا ملنا اس کا مسئلے کا حل نہیں، بلکہ بیماری کے وقت حضور کا عمل کیا تھا، وہ عمل اختیار کریں گے، اب صحت ملے نہ ملے ہمارا مسئلہ حل ہو، صحت ملے نہ ملے ہمارا مسئلہ حل ہو، حضور والا عمل ہم نے پورا کیا۔ تو نماز کے راستے سے اپنی حاجتیں اللہ سے پوری کرا، اپنے مسئلوں کو حل کرا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں نماز کا عمل دیا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، اچھے سے وضو کرے، پھر یکسوئی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر حاجت کی دعا بتائی کہ یہ دعا نماز پڑھے، اس کے بعد یہ دعا مانگو، لا الہ الا اللہ الحلیم، پوری دعائیں فضائل کے اندر موجود، اور بہت سارے اللہ پاک نے نماز کے ذریعے سے حضور نے جو ہے نا امت کو راستے بتائے کہ نماز کے ذریعے سے اس طرح لینا، اس طرح لینا، اس طرح لینا۔ لیکن اس کے لیے نمازوں کو جاندار بنانا اور روز بروز نماز میں ترقی ہو، اس کی کوشش کرنا۔ اس لیے فرمائے کہ نماز کے اندر اللہ کا دھیان، نماز کے اندر کیا ہو؟ اللہ کا دھیان، اللہ کا دھیان حاصل کرے نماز کے۔ اس لیے کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں، ایسے جیسے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور سے کہ اصل رات میں نے آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی، آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، پورا قصہ واقعہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں نا، مجھ سے ساری دنیا بھول جاتی، ساری دنیا بھول جاتی۔ نماز میں کھڑا ہو، نماز میں اللہ کا خیال نہیں، لیکن میرے دوستوں یہ محنت کی چیز، اللہ ہمیں نصیب فرما، محنت کی چیز، اس کی مشق ہے، اس کے لیے نماز کی کثرت بھی ضروری ہے اور اس کے لیے اللہ کا ذکر بھی ضروری ہے۔ ذکر کے راستے سے اللہ کا دھیان آتا ہے، اس لیے ہمارا علم و ذکر کا نمبر بڑا اہم ہے۔ سیکھ سیکھ کر چلنا، پوچھ کر چلنا، آزاد زندگی نہیں ہے۔ حضور کے طریقوں میں کامیابی ہے، اس کے لیے سیکھنا پڑے گا حضور کا طریقہ ہے کیا، کس عمل میں حضور کا کیا طریقہ ہے۔ اس لیے فرمایا فضائل کو بھی سیکھنا، مسائل کو بھی سیکھنا، فضائل کا علم، مسائل کا علم۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فضائل کا علم پہلے، مسائل کا علم بعد میں۔ فرماتے تھے یہ اس لیے ہے کہ ایک آدمی فضائل سنے کا عمل کا شوق پیدا ہو، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا مثال کے طور پر، خدا نہ خاص، تو نماز سے مسئلے پوچھنے جائے گا کسی مفتی صاحب کے پاس تو نماز ہی نہیں پڑھتا، تو نماز نہیں پڑھتا، روزہ ہی نہیں رکھتا، خدا نہ خاص، تو مسئلہ کیا پوچھنے جائے گا۔ ہاں جب عمل کا شوق پیدا ہوگا فضائل کے راستے سے تو فرمایا کہ پھر عمل اختیار کرے گا، پھر اس عمل کو سیکھنے جائے گا۔ اس لیے فرماتے تھے فضائل کا علم، مسائل کا علم، فضائل کا علم پہلے، مسائل کا علم بعد۔ پہلے فضائل کا شوق پیدا ہوگا، عمل کرے گا اور پھر علماء سے مسئلہ پوچھنے جائے گا۔ اس سے پہلے تو مسئلہ ہی نہیں پوچھے گا، مسئلہ ہی نہیں پوچھے گا۔ حضرت پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سناتے تھے، فرماتے تھے کہ آدمی 4 مہینے لگانے ہمارے پاس آیا مرکز میں، اور جب 4 مہینے لگا کے جانے لگا تو میرے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت میں تو درزی ہوں، لوگوں کے کپڑے سیتا ہوں، تو 4 مہینے سے پہلے تو مجھے کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا، اب 4 مہینے لگا رہا ہوں تو میرے اندر یہ بات پیدا ہو رہی ہے اور مجھے تکلیف بہت ہو رہی ہے، پریشانی بہت ہو رہی ہے کہ میں نے جب بھی کپڑے سلائی کی ہے بچا ہوا کپڑا کسی کو واپس ہی نہیں کیا، تھوڑا سا کپڑا بچ جاتا ہے، آدھا گز بچ گیا، 1 گز بچ گیا، کچھ ٹکڑا بچ گیا، میں نے کبھی خیال ہی نہیں کیا اس کا کہ یہ تو میرا نہیں ہے، ان کو واپس کرنا چاہیے، اب میں کیا کروں، مجھے بڑی پریشانی ستا رہی ہے۔ اب دیکھو پوچھنے کے لیے آیا نا ایک مسئلہ، 4 مہینے سے پہلے تو نہیں پوچھتا تھا، یہ خیال بھی نہیں تھا اس کو، اب یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یار مجھے یہ مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مفتی تو ہوں نہیں کہ تمہیں فتوا دوں، اس لیے تم کسی مفتی کے پاس جاؤ، میں تمہیں تدبیر سکھاتا ہوں، ہو سکتا ہے تمہارے کام آ جائے۔
ان کے جی حضرت. تو فرمایا جب تم واپس جاؤ نا تو اپنی دکان پر ایک بورڈ بنا دینا, ایک تختی لگا دینا, اور اس پہ لکھ دینا کہ جس آدمی نے جب بھی مجھ سے کپڑا سلوایا ہو اپنے بقایا کپڑے کا آ کے مجھ سے مطالبہ کرے. ایک طریقے سے سکھاتا ہوں, مسئلہ کسی مفتی سے پوچھنا. وہ چلا گیا, فرمانے لگی کچھ عرصے بعد وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت معاملہ بالکل الٹا ہو گیا. لیکن کیا ہو گیا؟ کہ اب اتنے لوگ میرے پاس کپڑا سلوانے آ رہے ہیں اور رش بہت بڑھ گئے, گاہک بہت بڑھ گئے. لوگ کہتے ہیں اتنا ایماندار درزی ہے کہ بچا ہوا کپڑا بھی واپس کرتا ہے. یہ شوق کیسے پیدا ہوا سیکھنے کے؟ اس لیے میرے دوستوں, فضائل کا علم فضائل کے حلقوں سے اور مسائل کے علم کے لیے علماء کی خدمت میں حاضر ہونا, محتاج بن کر حاضر ہونا, اپنی حاجت اور ضرورت سمجھنا, ان کی عظمت کو اپنے دل میں رکھنا, ان کے مقام کا پورا پورا لحاظ رکھنا. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا تو تم عالم بنو, یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو, یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو, یا علم کو شوق دھیان اور توجہ سے سننے والے بنو. تین چیزیں, عالم بنو یا طالب علم بنو, یا علم کو دھیان توجہ اور شوق سے سننے والے بنو, یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. یہ حضور فرماتے 4 بات, علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. اور پھر 5ویں بات فرمائی کہ 5ویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. 5ویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اس کے رسول اللہ 5واں کون ہے؟ فرمایا علم اور علم والوں سے بغض رکھنے والے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ علماء کرام کی, طلباء کی قدر ہمارے دل میں ڈالے. ان کا کتنا اونچا مقام ہے, انہوں نے کیسی محنت کی ہے, کتنا اللہ نے ان کو بڑا انعام اور احسان کیا ہے. انبیاء علیہ السلام کے وارث, ہاں علماء وارث, اس لیے ان کے مقام کی اہمیت ہونی چاہیے, ہمارے دل میں عظمت ہونی چاہیے, اور محتاج بن کر ان کی خدمت میں حاضر ہونا اور اپنے مسئلوں کو ان سے پوچھ کر اپنی زندگی کو گزارنا. چاہے وہ تجارت ہو, چاہے شادی بیاہ ہو, چاہے معاشرت ہو, معاملات ہو, اخلاق ہو, عبادت ہو, کسی بھی لائن میں ان سے پوچھے بغیر نہیں چلنا چاہیے, پوچھے بغیر نہیں چلنا. اور اس کے ساتھ میرے دوستوں اللہ کی ذکر کا اہتمام کرنا, اللہ کی ذکر کا اہتمام کرنا. اور سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے 3 چیزوں کو اللہ نے قرآن میں بڑا بتلایا ہے. وہاں فرماتے, اور میں ایک اللہ نے کہا اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے. دوسرا اللہ پاک نے فرمایا اللہ اکبر, اللہ اکبر. دوسرا فرمایا والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اور تیسرا اللہ نے فرمایا ہے وہ رضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی نعمت ہے. ذکر کرنے والے زندہ کی مثال, ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والے میرے آدمی. کتنی بڑی بات ہے اللہ پاک فرمائے, ذکر کرنے والے کون ہیں؟ میرے آدمی. میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا, میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا. توبہ کرے تو ان کا حبیب ہوں, توبہ نہ کرے تو ان کا طبیب. میرے آدمی, میرے آدمی. اتنی بڑی بات, کوئی بڑا افسر کہہ دے, کوئی بڑا وزیر کہہ دے, کوئی صدر کر, میرے آدمی. لوگ خوف کرتے ہیں اس سے, تو فلانے کا آدمی ہے, اس کو نہ تنگ کرتا. اللہ کے میرے آدمی کس کو؟ ذکر کرنے والا. تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں. ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص زمین پر تیسرا کلمہ پڑھے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, عرش کے گرد کلمہ چکر لگا, اور پڑھنے والے کا تذکرہ آسمانوں پر ہو. یا زمین پر تیسرا کلمہ پڑھو, آسمان پر تمہارا ذکر ہو رہا ہے. اور کیا چاہیے میرے دوست؟ اس لیے اہتمام ذکر کا بہت ضروری. تیسرا کلمہ, درود شریف, استغفار, صبح شام کی مصنون دعائیں, قرآن پاک کی تلاوت, قرآن پاک حصہ مقرر کر کے تلاوت کیجیے. 3 تسبیحات کا اہتمام کیا ہے. 100 دفعہ صبح شام لازمی, اللہ توفیق دے تو اس کو 300 مرتبہ کر. مولانا علیہ صاحب نے فرماتے تھے 300 دفعہ کثرت میں شمار ہو, اور کثرت سے درود شریف پڑھنے والا فرمایا اس پر اللہ کے نبی کی شفاعت واجب ہو. 300 دفعہ کا اہتمام ہو. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما. اور میرے دوستوں اپنے عمل کی حفاظت کرنا, اپنے اخلاق درست کرنا. اخلاق کے بغیر تبلیغ نہیں چل سکتی. نبی کا کام کرے, نبی کے اخلاق کے بغیر کام نبی کا کرے. اور اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اخلاق کی بلندی عطا فرمائی. وہ اخلاق عطا فرمائے تھے کہ اس سے زیادہ بڑے اخلاق, اعلیٰ اخلاق کسی اور کو نہیں ملی جو حضور کو اخلاق کی. اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا, علی تجھے اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ اس کی رسول ضرور بتائے. فرمایا جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ, توڑنے والے سے توڑنا, جوڑنے والے سے جوڑنا, یہ کوئی اخلاق نہیں, یہ تو معاملہ ہے. خرید و فروخت, لین دین, میں نے آپ کو پیسے دیے, آپ نے مجھے چیز دے دی. دکاندار کے پاس گئے, اسے رقم دی, اس نے آپ کی مطلوبہ چیز دے دی. یہ تو لین دین ہو گیا, حساب برابر ہو گیا. جتنے کی چیز مانگی تھی اتنے پیسے دے دیے, چیز مل گئی تو برابری ہو گئی.
یہ اخلاق نہیں، اخلاق کی کہ جو توڑے اس سے جوڑو، اور جو تمہیں اپنی عطا سے محروم کرے اسے عطا کرو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ یہ اخلاق حضور نے سکھایا، اور کس کے اخلاق ہے یہ؟ حضور فرما رہے اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق، اولین آخرین کے بہترین اخلاق، اس سے زیادہ اخلاق کوئی نہیں، یہ حضور فرما رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اخلاق کی بلندی پر پہنچے، اللہ نے آپ کو اس کی بلند سطح عطا فرمائی، بلند سطح عطا فرمائی۔ ایسے مجمع میں ہوتے جیسے عام آدمی بیٹھے، عام آدمی، باہر سے آنے والا اجنبی پوچھتا تھا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کوئی اونچی میز نہیں، کوئی اونچی کرسی نہیں، کوئی اونچی جگہ نہیں، اجنبی پہچان نہیں پا رہا تمہیں اللہ کے رسول کون؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا مدینہ منورہ داخل ہوئے تو حضور حیت میں ظاہر میں مجھ سے زیادہ قوت والے نظر آتے، میں حضور سے تھوڑا سا بڑا نظر آتا تھا، بوڑھا نظر آتا تھا، یعنی عمر کے اعتبار سے، حیت کے اعتبار سے۔ تو فرمایا کہ مدینے والے آئے، وہ آ کر مسافہ کرنے لگے، وہ میری طرف آگے بڑھتے اور میں اپنے ہاتھ حضور کی طرف موڑ دیتا کہ حضور سے میرے کو وہ پہچان نہیں پا رہے کون ہے اللہ کے رسول، اور حضور اپنی کوئی ظاہری ایسی بات نہیں بتا رہے کہ میں ہی ہوں۔ مجموع بیٹھے ہوئے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، اجنبی آدمی باہر سے آ کر جب ہم سے پوچھتا ہے کہ تم میں اللہ کے رسول کون ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی، آپ اجازت دیں ہم کو اونچی جگہ بنائے آپ کے بیٹھنے کے لیے۔ بہت اس رات کے بعد بالکل تھوڑی سی اونچی جگہ ایسی بنائی گئی جس پر حضور تشریف رکھا کرتے۔ ایک شخص کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، وہ حضور کے سامنے لایا گیا، وہ کانپنے لگا، بڑا کانپتا کیوں ہے؟ تو کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں آیا، کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں آیا، تو وہ شخص کے پاس آیا جس کی مسوخہ گوشت کھا کر گزارا کرتے۔ ایک بچہ آیا، آپ سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کو پکڑا اور آپ کو لے کے چل پڑا مسجد نبوی سے، اور باہر تک چلا گیا، اور باہر جا کر اس نے انگلی چھوڑ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا، آپ بھی مسکرا رہے، وہ بھی مسکرا رہے، بچہ چلا گیا۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کون ہے کہاں سے آیا، تم نے کیوں لے کے جا رہا ہے، تو جانتا ہے میں کون ہوں نا، کوئی بات ہی نہیں۔ گھر والے کہتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہمارے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹانے لگتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال حضور کی خدمت کی، 10 سال، اور فرماتے 10 سال میں حضور نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ انس یہ کام کیوں کیا اور انس یہ کام کیوں نہیں کیا، ایک بار بھی نہیں کہا اس نے، ایک بار، 10 سال۔ ایک مرتبہ فرماتے میرے ہاتھ سے کچھ سالن کا پیالہ گرا اور ٹوٹ گیا، گھر والے ناراض ہونے لگے، اور میں ناراض کیوں ہوتے اور ٹوٹنے کی چیز سے ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں مجھے حضور نے کوئی کام کہا، مجھے غصہ تھا، ناراضگی تھی، میں نے کہا میں نہیں کرتا، مجھے کیا کہ میں گھر سے باہر نکل گیا، حجرے سے باہر نکل گیا، کہ جب میں باہر نکلا تو میرے پیچھے تشریف لائے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا تو حضور مسکرا رہے، حضور مسکرا، اور کیا کہہ رہے، انس اب تو مان جاؤ، اب تو مان جاؤ۔ میں نے کہا اچھا جی جیسے آپ پر، ایسے کوئی منائے گا اپنے خادم کو، ایسے کوئی منائے گا؟ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ایسی عاجزی اللہ نے عطا فرمائی۔ اور کیا فرمایا حضور نے خود کہ جو تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، چھوٹا بنے، اللہ اس کو بلند کرے گا، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے، اللہ اس کو اونچا کرے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ وہ تو جانور کا بھی اچھا لگتا ہے، انسان تو انسان، جانور کا بھی اچھا لگتا ہے۔ تو فرمایا جو چھوٹا بن کر تبلیغ کا کام کرے گا نا وہ اللہ کا پیارا بنے گا، جو بڑا بن کر کام کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو گرا دے گا۔ تو یہ کام ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، تواضع سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے۔ فتح مکہ میں داخل ہوئے سب کو معاف کر دیا، بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھا، فرمایا کیا سلوک کیا جائے تمہارے ساتھ بتاؤ؟ صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر، سہیل بن عمر صلح حدیبیہ لکھنے والے، جو صلح حدیبیہ لکھی جا رہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانیں گے۔ انہوں نے فرمایا لکھو میں محمد اللہ کے رسول کی طرف سے صلح لکھو، فرمایا نہیں اللہ کے رسول نعوذ باللہ نہیں مانیں گے آپ، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو ہمارا آپ کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے، ہمارا آپ کا جھگڑا ہے اسی بنیاد پر۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ کتنی بڑی بات تھی، کتنی مشکل بات تھی صحابہ کے برداشت کرنا، کسے لکھتے، کیسے اس کو کہتے، اور میں نہیں لکھ، اور یہی سہیل بن عمر آج حضور کے قدموں میں پڑے، اور حضور کہہ رہے کیا سلوک کیا جائے؟ فرمایا کریم کریموں کی اولاد، فرمایا جاؤ میں نے تمہارے ساتھ وہی معاملہ کیا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ میرا آج تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ تمہیں معاف کرے۔ عمومی معافی کا اعلان کیا، اللہ نے ان سب کے دل پلٹ دیے۔ 2 سال بعد جب حج ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرایا تو یہی سہیل بن عمر جو اللہ کے رسول لکھنے پہ راضی نہیں تھے، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کو ہاتھ پہ رکھتے اپنے اور آنکھوں منہ کو چومتے اور آنکھوں سے لگاتے،
ایسی محبت اللہ نے ڈالی. یہ حضور کی اخلاق کی برکت. تو نبی والا کام معاف کرنے سے چلے گا, درگزر کرنے سے چلے گا, غیبت سے نہیں چلے گا, بدگمانی سے نہیں چلے گا. کام ذبح ہو جائے گا بدگمانی اور غیبت کی وجہ سے, تباہ و برباد ہو جائے گا. ہم بھی ہو جائیں گے, کام کو بھی ہم کر دیں گے اگر ہم نے غیبت اور بدگمانی کا راستہ اختیار کیا. آسان نہیں ہے لیکن محنت کی چیز ہے. ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان کر. ہم کون ہوتے ہیں میرے دوستوں کسی آگے بڑھتے ہوئے کو دیکھ کر یہ کہنے والے کہ یہ تو سفارش ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ اللہ کے فیصلے پر ہم اعتراض کر رہے ہیں. فیصلہ اللہ نے کیا اور اعتراض ہم کریں. یعنی اللہ کو کہہ رہے ہیں تو نے صحیح فیصلہ نہیں کیا, ہم تجھے بتاتے صحیح فیصلہ کیا ہے. توبہ کرنا چاہیے اللہ سے. عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے انتقال سے کچھ اس سے پہلے کی بات ہے, بزرگ فرمانے لگے عائشہ سے ملنے کے لیے. عائشہ نے ان سے فرمایا دیکھ کسی کے ہاتھ پکڑ کر آگے کرنے سے کوئی آگے نہیں ہوتا, کسی کے ہاتھ کھینچ کر پیچھے کرنے سے کوئی پیچھے نہیں ہوتا. جس کو اللہ آگے بڑھائے وہ آگے ہوگا, جس کو اللہ پیچھے کرے وہ پیچھے ہوگا. تو اللہ کا فیصلہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے فیصلے مداخلت کرنے والے؟ ہمیں کیا اختیار ہے؟ نہیں میرے دوستوں, اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دوسرے آگے بڑھ رہے ہو اور ان کو روکنے کی کوشش کرے, فرمایا یہ تو باطل طریقہ ہے, تو باطل طریقہ ہے. ہمارا کام عاجزی کے ساتھ, تواضع کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ ہم کریں, انشاءاللہ اللہ پاک کام میں ترقی دیں گے اور اللہ ہم سے کام لے. اللہ ہم سے کہا عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو اللہ کام اس سے لے گا جو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. اللہ اس سے کام, جو حیثیت میں ڈالے اللہ اس سے کام لے. صحابہ میں صفت اللہ نے ایسی بھر دی. ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتے تھے. 15 نمازیں مولانا صاحب اکثر فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد جب آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گیا 15 نمازیں اس طرح پڑھی کہ ہر نماز کے بعد پڑھائی کہ ہر نماز کے بعد ممبر سے کہا کہ تم اپنا امیر منتخب کر لو, میں امیر بننے کا اہل ہوں. 15 نمازیں مستقل یعنی 3 دن لوگ ہاتھ پر بیت ہو رہے ہیں اور ابوبکر نے کیا کہ میں اس کا اہل نہیں. عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے اتنا روتے آخر 70 رونے کی آواز آئی, کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہو. کہنا آسان ہے میرے دوست, تو اللہ نے ہمیں وہ محنت دی ہے جس میں اخلاق کا بہت بڑا کردار ہے. دعوت اپنا عمل ہے, ذکر عمل ہے, دعا عمل ہے, لیکن اخلاق وہ ان سب کی حفاظت کرے اور ہمیں کام میں آگے بڑھائے اور ہماری اجتماعیت میں اضافہ ہوگا, ہماری مسجدوں کے کام میں اضافہ ہوگا, ہمارے شہر کے کام میں بڑھوتری اور ترقی ہوگی. اللہ ہمیں نصیب فرما. اور ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, کسی اور جذبے کے لیے کرنا. اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا, اللہ نہ ملا کچھ بھی نہ ملا. اجر کون دے گا میرے دوست؟ انعام کون دے گا؟ بتاؤ نا کون دے گا؟ اللہ دے گا. اور جنت کون دے گا؟ ہاں ہم تو جنت کے لیے کر رہے ہیں, آخرت کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ شیطان آ کے بیچ میں کہے گا کہ یوں بھی کر, یوں بھی کر, اس کو بھی دکھا, اس کو بھی دکھا, اس کو بھی بتا, اس کو بھی بتا. اس لیے فرمایا کہ مخلص عمل چھپائے گا. مخلص کیا کرے گا؟ عمل چھپائے گا. اور ریاکار فرمایا ریاکار عمل دکھائے گا. فجر کی نماز حضور نے پڑھائی اور نماز پڑھا کر کہا, ارشاد فرمایا کہ رات مہمانی کس نے کی؟ اور وہ صحابی موجود ہیں جنہوں نے مہمانی کی اور مدینہ سارا موجود ہے. وہ فرماتے ہیں میں خاموش رہا. تو حضور نے دوبارہ پوچھا مہمانی رات کس نے کی؟ پھر خاموش رہے. تیسری بار حضور نے پوچھا رات مہمانی کس نے کی؟ کہہ رہے حضور بار بار پوچھ رہے تو حضور کو تکلیف ہو رہی. اچھی بات نہیں, صحابہ تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف. عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کی تھی, آپ کو کس نے خبر دی؟ میں نے کی تھی, آپ کو کس نے خبر دی؟ کہ جس کے لیے کی تھی نا اسی نے خبر دی ہے تیری مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی ہے. جس کے لیے کی ہے نا اسی نے خبر دی رات کی تیری مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی. ہاں تو عمل چھپائیں گے وہ لوگ جو مخلص ہوں. اس لیے فرمایا کہ اخلاص کا دعویٰ کرنے کا حق کسی کو نہیں ملے. اخلاص کا فیصلہ تو موت پر ہوگا. اخلاص کا فیصلہ موت پر ہوگا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک وظیفہ بتاتے تھے, ایک راستہ بتاتے, فرماتے تھے جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا اخلاص آئے گا. ایمان اور اخلاص جڑوا ہے, ایک ساتھ چلے گا. جتنا ایمان ترقی کرے گا اتنا عمل میں اخلاص آتا چلا جائے گا. اس لیے شک میں نہیں رہنا چاہیے. شیطان یہ وسوسہ ڈالتا پتہ نہیں عمل میں اخلاص ہے نہیں پھر کرنا چاہیے. نہیں, عمل نہیں چھوڑنا. تو شیطان نے لکھا عمل تو لگے رہنا, کرتے رہنا, آتے آتے آ جائے گا, آتے آتے آ جائے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے صدقہ دیتی نا کسی کو تو خادمہ سے پوچھتی کہ سننا وہ کیا کہتا ہے. فضائل صدقات میں لکھا ہے. تو خادمہ آ کے بتاتی کہ وہ آپ کو دعا دے رہا تھا, کھانا بھیجا, کوئی سامان بھیجا, وہ آپ کو دعا دے رہا تھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ یا اللہ ہم نے اس کی دعا پہ اس کو واپس لوٹا دی, ہم
نے اس کی دعا بھی اس کو واپس لوٹا دی کہ ہم اس کا کوئی بدلہ دنیا میں لینا نہیں چاہتے، ہم تو اسے صرف آخرت میں لینا چاہتے اور بس، اور ہمارا کوئی مطلوب نہیں ہے کہ ہمیں اس عمل کا کوئی بدلہ دنیا میں ملے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاؤ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ جیسے تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی گناہ کرتا دیکھے، ایسے یہ جذبہ بھی بناؤ، یہ کیفیت بھی بناؤ کہ تمہیں کوئی نیک عمل کرتا وہ بھی نہ دیکھے۔ اس لیے میرے دوستو، عمل کا اخلاص بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی ہے، لیکن مستقل لگے رہنے پر اللہ یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ اور میرے محترم دوستو، پورا دین پورے عالم کے انسانوں کے اندر آتا ہے، دنیا میں کوئی بے ایمان نہ رہے، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ ہدایت دے دے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے میرے دوستو، اس کے ارادے کا نام موجود ہے، وہ اس کا فیصلہ کر لے، اسے کیا دیر لگے۔ لیکن بقول ایک بزرگ کے کہ اللہ کا ایک نظام ہے، زمین پر محنت ہو زمین سے کھیتی آئے، باغات پر محنت ہو درختوں سے پھلا، ایک نظام ہے اللہ پاک کا ایک نظام۔ کوئی کھیتی دیکھے فرمائے زمین کہاں، یہ نہیں کہے گا کہ کھیتی ہے تو پہاڑ کہاں ہے، پہاڑوں سے کھیتی آئی، نہیں، زمین سے کھیتی آئی، درختوں سے پھیلا، ایک نظام ہے اللہ کا بنایا۔ فرمایا ایسے ہی اللہ کا ہدایت کا نظام دعوت کے ساتھ ہونے والی قربانی ہے، دعوت سے نہیں چلے گی، دعوت قربانی کے ساتھ چلے۔ اس کام کی روح ہے، مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کی قربانی نکال دیجیے، کام کی روح نکل گئی، مردار ہو، روح نکل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی زندہ رہتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ مردار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کام کے اندر سے قربانی نکل جائے، کام کی روح نکل گئی۔ صحابہ نے قربانی کی ایک سطح قائم کی، یہ فرمایا صحابہ نے قربانی کی ایک سطح قائم کی، اس سطح پر ساری دنیا میں فیصلے ہوئے۔ فرمایا وہ سطح قائم ہو جائے، اللہ آج بھی فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کیا جائے کہ اس کام کو قربانی کے ساتھ کرنا ہے، اس کام کو کیا کرنا ہے؟ قربانی کے ساتھ کرنا ہے۔ قربانی تسلسل کے ساتھ مطلوب ہے، قربانی تسلسل کے ساتھ مطلوب، ہاں جزوی قربانی سے کام نہیں چلے، کسی وقت میں کر لی کسی وقت میں نہ، کسی مہینے سے روزہ لگایا کسی مہینے نہ لگایا، کسی سال چلا لگایا کسی سال چھوڑ دیا، کسی دن جو ہے وہ 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے دے دیا اور پھر 4 دن تک مسجد میں ہی نظر نہیں آتا۔ تو یہ تسلسل نہیں ہے میرے دوست، تسلسل کے ساتھ قربانی کی تاثیر ظاہر ہو۔ آدمی دودھ ابالنے کے لیے رکھتا ہے نا، تو ابال آنے کے لیے پہلے جھلی سی بنتی ہے اس کی، پھر جا کر ابالا ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے چولہا بند کر دیا جائے، آگ بند کر دی جائے تو کیا ہوگا؟ ادھورا رہے گا کام۔ اس لیے دنیا میں جو کام بھی تکمیل تک نہ پہنچایا جائے وہ ادھورا رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے۔ تو یہاں بھی مطلوب کیا ہے کہ قربانی تسلسل کے ساتھ۔ اور میرے دوستوں، ایسی فضیلت ہے کہ ایک صبح ایک شام جو اللہ کے راستے میں لگا دے، دنیا و معافی ہر سے بہتر ہے۔ مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا، مولانا احسان صاحب کے والد، پورے پاکستان کے ذمہ دار، وہ فرماتے تھے جب سے تبلیغ میں لگے اور یہ حدیث سنی کہ ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں دنیا و معافی ہر سے بہتر ہے، اس کے بعد کبھی شام کا وقت گھر پہ نہیں گزارا، ہمیشہ اللہ کے راستے میں لگایا، ہمیشہ۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم شام کا وقت چھوڑ دیتے، چھوٹی چھوٹی بات پر روزہ چھوڑ دیتے۔ نہیں میرے دوستوں، کام کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، کام کی عظمت دل میں ہونی چاہیے۔ یہ کام کی قربانیوں کے ساتھ وجود میں آیا، انہیں قربانیوں کے ساتھ چلے، اللہ سے قبولیت مانگنی، عافیت بھی مانگنی۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم میرے دوستوں نڈر اور بہادر بن جائیں کہ ہمیں کوئی بات نہیں ہے، ہم ہر قسم کے حالات سے نپٹ لیں گے، نہیں، ہم تو عافیت ہی مانگیں گے، عافیت ہی مانگیں۔ ہم سے تو قربانی صرف یہ مانگی جا رہی ہے کہ اعمال میں تسلسل قائم کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کریں، پھر اس عمل کی تاثیر ظاہر ہو، اس عمل کی تاثیر ظاہر۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مبارک کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے۔ یہ کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے، کر لیا نہ کیا، پی لیا 2 گلاس پانی، ٹھیک ہے، نہ پیا تو کوئی بات نہیں، صبح سے شام گزر گئی رمضان میں، بغیر پانی کے کام چلا دیا، بغیر چائے کے کام چلا دیا، بھوک میں بھی کام چل گیا، پیاس سے نہیں، ایسا نہیں کہ کر لیا نہ کیا تو کیا ہو۔ نہیں میرے دوستوں، جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، جو زندگی کا مقصد ہے، اس پر اپنی ساری صلاحیتوں کو لگانے کی نیت کرنی چاہیے۔ تو کام کو قربانی کے ساتھ کرنے کی کیا طریقہ ہے؟ فرمایا ایک خروج کی محنت، ایک مقام کی محنت، ساری دنیا میں جانے کی نیت کر، اللہ تیرے کلمے کو لے کر، تیرے دین کو لے کر ہم ساری دنیا میں تیرا پیغام پہنچائیں گے، یہ ہمارے کرنے کی چیز ہے، فیصلہ کرنا تیرا کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، پہنچانا میرے ذمہ تھا، حضور فرمایا پہنچانا میرے ذمہ تھا، باقی زندگی بندے نہ بندے اس کا فیصلہ تو اللہ کریں گے، ہدایت اللہ نے کسی کے ہاتھ میں دی کہ اللہ کا اختیار ہے،
لیکن ہدایت کا ایک نظام وہ دعوت کے راستے سے دعا کیا ہے، اس کے ساتھ دعا کے جوڑ ہے اور قربانیوں کے ساتھ دعوت چاہیے. تو پھر میرے دوستوں سارے عالم کا نظام بدلے اور اللہ پاک اپنے فضل سے دکھا رہے ہیں. ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، ساری دنیا میں جماعتیں جاری ہیں، وہاں سے لوگ پلٹ کے واپس آ رہے ہیں اور یہاں آ رہے اور آ کر وقت لگا رہے ہیں، کام سیکھنے کی نیت سے آ رہے ہیں. اب بتاؤ ایسے حالات میں، ایسے موقع پر ہم یہاں بیٹھے رہے؟ ہمیں تو ساری دنیا میں جانا چاہیے، ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے تاکہ دنیا سے بے ایمانی ختم ہو جائے، اللہ کی پہچان دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کی ذات کا تعارف ہو جائے، لوگ اللہ کی ذات عالی سے محبت کرنے والے بنے، اللہ سے تعلق حاصل کرنے والے. اس کی کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ ہم ساری دنیا میں جائیں گے. میرے دوستوں نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور نیت کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. ہم نے نیت کس کے لیے کی ہے؟ جو کچھ سنا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جزاکم اللہ خیر.